अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। या अली मदद या हुसैन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था पहले व्लॉग में कि मुहर्रमुल हराम के दिन चल रहे हैं, तो इस सिलसिले में मैं दूसरी वीडियोस जो है गाने बजाने की वो नहीं रख रहा हूँ, या दूसरी तमाशबीन वीडियो जो है वो नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ मुहर्रम की वजह से। तो मुहर्रम की वजह से मैंने पिछले 3 वीडियोस छोड़े हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे और पसंद किए होंगे, और वो मौला अली के सिलसिले में थे। और वो बातें जितनी भी मैंने की थी वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि किताब की तरफ से की थी। पहले व्लॉग में मैंने वो किताब दिखा दी थी कि इस किताब से हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो उस किताब के हवाले से मैंने जो बातें उसमें लिखी थी वो मैंने आपको बताई थी। उसके तकरीबन 3 व्लॉग हुए थे। 2 तकरीबन सही थे, एक छोटा था। बहरहाल 3 व्लॉग हुए थे, वो मैंने कर दिए थे। अच्छा, वो आप लोगों ने देखे और आपको पसंद आए होंगे। अब सिलसिला वही है मौला अली का और हजरत अली करमुल्लाह वजह का, तो उसी सिलसिले में बात भी करेंगे। अभी भी ये चौथा व्लॉग होगा मेरा उसी सिलसिले का। लेकिन इस व्लॉग में मैं चंद अकवाल हैं हजरत अली अलैहिस्सलाम के, हजरत मौला अली के हिसाब उनके अकवाल जो हैं वो होंगे। चंद अकवाल हैं, ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि अकवाल उनके बहुत हैं। नहजुल बलागा में आप देखेंगे तो पूरी किताब भरी हुई है नहजुल बलागा में। तमाम दुनिया के मसाइल, तमाम जो कुरान में लिखी हुई बातें हैं उनसे मुंसलिक बातें तमाम नहजुल बलागा में मिलेंगी। लेकिन ये किताब भी मौला अली के अकवाल के हवाले से है, जो मैंने पहले भी दिखाई थी आपको और इस व्लॉग में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये किताब है, ये आपको अगर नजर आ रही हो फ्रेम में, ये देखें, ये पूरी किताब है। तो इसके हवाले से मैंने बातें की थी। अच्छा, बातें मैंने की थी मौला अली के जिंदगी के हवाले से, उनकी जंगों के हवाले से, उनकी पैदाइश के हवाले से, उनकी फजीलत के हवाले से। ये चंद बातें मैंने पहले की थी जो पिछले व्लॉग मेरे हो गए थे। इस व्लॉग में मैं आपको अकवाल बताऊंगा मौला अली के, जिन्हें अकवाल ज़री भी कहा जाता है। तो एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊं। मौला अली का एक कौल है, उन्होंने फरमाया कि जो शख्स ये कहता है, जो शख्स ये कहता है कि मैं हर फन मौला हूं। बहुत सी आम जिंदगी में हम बातें करते हैं तो कोई ना कोई काम करते हुए या किसी न किसी सिलसिले में वो कह देता है कि मैं हर फन मौला हूं। जैसा कि मिसाल की बात है, प्लम्बर का काम है तो थोड़ा बहुत वो भी कर लेगा, टूटी भी लगा लेगा और चूड़ी भी बना लेगा और थोड़ा बहुत और भी काम कर लेगा प्लम्बर। अच्छा, वही शख्स थोड़ा सा बिजली का काम भी कर लेगा। बिजली के काम में बटन चेंज कर देगा, तार लगा देगा, जोड़ देगा, ऐसी छोटी मोटी चीजें वो करेगा। अच्छा, फिर दूसरे काम जो है छोटे छोटे वो भी वो करता रहेगा। तो वो फिर अपने आप को कहता है कि मैं हर फन बोला हूं, यानी दुनिया के सारे काम थोड़े थोड़े से, खाना भी पकाना जिसको आता हो, रोटी भी बनानी आती हो, दूसरे काम भी करने आते हो, तो वो कहता है कि मैं हर फन बोला हूं। लेकिन मौला अली का कौल है कि जो शख्स कहता है कि मैं हर फन बोला हूं, वो किसी काम का नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात हो गई है। मौलाना ने फरमाया कि जो शख्स कहता है कि मैं हर फन बोला हूं, वो किसी काम का नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी एक काम में माहिर नहीं है। थोड़ा थोड़ा काम सब कर लिया, लेकिन महारत हासिल नहीं है। महारत किसी भी काम में हासिल नहीं है उसकी। तो वो
اگر مہارت کسی کام میں بھی حاصل نہیں ہے، پوری بلڈنگ کی وائرنگ، الیکٹریشین کا کام پورا کر کے پینل وغیرہ سرکٹ یہ اور بریکر یہ سب لگا کر لائٹ چالو کر کے دینا، ایسا کام تو وہ نہیں کرے گا، چھوٹے موٹے کام کرے گا، یعنی وہ کسی کام کا نہیں ہوا پھر۔ تو یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اچھا، دوسری جگہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس بات کی خواہش کرتا ہو کہ وہ بغیر دولت کے اور بغیر حکومت و امارات کے صاحب عزت اور بغیر کنبے کے صاحب جماعت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت سے نکل جائے۔ اتنی بڑی بات مولا علی نے کر دی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت سے نکل جائے، نکل کر اس کی اطاعت میں آ جائے، تو یہ سب چیزیں اس کو میسر ہوں گی، جتنی میں بتا چکا ہوں پہلے اس قول میں۔ یہ ساری چیزیں اسے میسر ہوں گی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جائے تو۔ دوسری جگہ مولا علی نے فرمایا کہ صاحب عزت وہ شخص ہے جو اطاعت الہی کے زیور سے آراستہ ہو۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ صاحب عزت وہ شخص ہے جو اطاعت الہی کے زیور سے آراستہ ہو۔ اپنے ایک تیسری، یہ میں مولا علی کا قول ہے، تیسرا بتا رہا ہوں آپ کو۔ مولا علی نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کا عاشق ہو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، جو شخص دنیا کا عاشق ہو اور اس پر فریفتہ ہو جائے، دنیا اس کو غموں سے بھر دیتی ہے۔ کتنی بڑی بات مولا علی کی ہے، جو شخص دنیا کا عاشق ہو اور اس پر فریفتہ ہو جائے، دنیا اس کو غموں سے بھر دیتی ہے۔ جو دنیا کے پیچھے لگتا ہے اس کو دنیا غموں سے بھر دیتی ہے، وہ محسوس نہیں کرے گا کہ یہ مجھے کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس لیے ہوا، لیکن وہ غموں میں رہے گا۔ چوتھی جگہ مولا علی نے فرمایا دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک طالب اور دوسرا مطلوب، ایک طالب دوسرے مطلوب۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک طالب ایک مطلوب۔ جو انسان دنیا کا طلبگار ہو، موت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ جو انسان دنیا کا طلبگار ہو، موت اس کی تلاش میں رہتی ہے، اور جو آخرت کا طلبگار ہو اور دنیا اس کی طلب میں رہتی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، جو شخص آخرت کا طلبگار ہو تو دنیا اس کی طلب میں رہتی ہے، اور جو شخص دنیا کا طلبگار ہو تو موت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ اچھا، یہ یہاں تک اقوال ہو گئے۔ ایک اور اقوال ہے مولا علی کا، اس میں وہ فرماتے ہیں مولا علی، دنیا کے لوگ دو قسم کے ہیں، دنیا کے لوگ دو قسم کے ہی ہیں، ایک وہ جو دنیا کے طالب ہیں مگر ان کو ملتی نہیں۔ سمجھنے والے کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہ سمجھے، اور ویسے بھی عموماً سمجھتے کم ہیں لوگ ان چیزوں کو اور ان باتوں کو اور ان اقوال کو، کیونکہ حق کے راستے پہ چلنا بہت مشکل ہے، تھوڑا کٹھن راستہ ہے، راستہ تھوڑا کٹھن ہے لیکن ہے فائدہ مند۔ آخرت کا راستہ جو ہے وہ
تھوڑا کٹھن ہے. دو راستے جا رہے ہیں. ایک راستہ برائی کی طرف جا رہا ہے, ایک راستہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے. یہ دو راستے ہیں. اچھائی کی طرف راستہ جو جائے گا وہ اچھائی کی طرف لے جائے گا. مثال کے طور پہ انسان تقوی کا پابند ہو, نماز کا پابند ہو, زکوٰۃ دیتا ہو اور صدقہ دیتا ہو اور توحید کا پابند ہو, تو ایسے شخص اور گناہوں سے پرہیزگار ہو, تو ایسے شخص جو ہیں وہ ترک الدنیا ہوتے ہیں. ترک الدنیا ہونا بہت بڑی بات ہے. ترک الدنیا ہونا مذاق نہیں ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اور کتاب اور ان کے بہت سے آپ نے جو ہے وائی سنی ہوگی, ان کے بیت سنے ہوں گے اور ان کے شعر سنے ہوں گے. تو شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب نے شادی بھی کی تھی. ٹھیک ہے, شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب نے شادی بھی کی تھی, بیوی کو بھی چھوڑا, بال بچوں کو بھی چھوڑا, گھر بار کو بھی چھوڑا, دنیا سے الگ ہو گئے. یعنی ترک الدنیا, دنیا کو چھوڑ دیا. کس کام میں لگ گئے؟ اللہ کی عبادت میں. اللہ کی عبادت میں جگہ جگہ انہوں نے سفر کیے, پیدل سفر کیے, کہاں کہاں پتہ نہیں سفر کیے. تو وہ اللہ کی راہ میں چلے گئے. ایک مثال ان کی میں دیتا ہوں چھوٹی سی. حج کا ان کو تھا بہت زیادہ شوق, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو محبت تھی. شاہ عبداللطیف بھٹائی کو محبت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اچھا, جب ان سے محبت تھی تو محبت میں فدا تھے. انہوں نے جتنی بھی باتیں اپنے رسالے میں کی ہیں, شاید آپ نے اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھا ہوگا, تو اس میں جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں ہمیں توحید کی طرف لے کے جاتی ہیں. ساری باتیں توحید کی طرف لے کے جاتی ہیں. اچھا, ان کے شعر جو ہیں وہ تمام وہ سندھی میں ہیں, تو اس لیے میں ولاگ اردو بنا رہا ہوں, تو وہ میں بڑھ کے سندھی میں نہیں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن ایک مثال بتا رہا ہوں. تو سفر کرتے کرتے ایک جگہ سے گزرے تو وہاں دیکھا ایک تالاب تھا, پانی سے بھرا ہوا ایک تالاب تھا, اور بکریاں تھی. چرواہے کے ہاتھ میں بکریاں تھی. وہ بکریاں دوڑتی ہوئی آئیں, اتنی شدت سے وہ دوڑتی ہوئی آئیں, اور پیاس لگی تھی ان کو بہت زیادہ. جب پیاس لگے تو پھر انسان بھی بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے جب پیاس لگے بہت زیادہ. تو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اگر کہیں کسی ایسی جگہ پر انسان پھنس جائے جہاں پر اس کو پانی نہ ملے, کسی بھی قسم کا پانی نہ ملے, تو آخر اس کو پینا تو ہے پانی, کون سا پیے گا؟ کوئی بھی پانی خراب ملے, اچھا ملے, صحیح ملے, کیسا بھی ملے, گندا ملے, لیکن پیے گا ضرور کیونکہ پیاسا ہے وہ. شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی پیاسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں, ان کے عشق میں پیاسے تھے. اچھا, یہ جا رہے تھے جب راستے سے, تو وہ بکریاں دوڑتی ہوئی آئیں, اور بھٹائی صاحب کھڑے ہو گئے وہاں پر. انہوں نے دیکھا کہ یہ بکریاں کہاں جا رہی ہیں. بکریاں سیدھی آئیں اس تالاب پر اور آ کر پانی پیا. بھٹائی صاحب سوچنے لگے کہ بکریوں کو اتنی شدت کی پیاس لگی تھی, یہ وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی ہیں اور آ کر تالاب میں پانی پیا ہے. اچھا, پانی پینے کے بعد ان کی پیاس بجھ گئی. پانی پیا انہوں نے, پانی پینے کے بعد ان کی پیاس بجھ گئی. پیاس بجھ جانے کے بعد ان بکریوں کا عشق, بکریوں کا پیار جو پانی سے تھا وہ ختم ہو گیا. پانی سے تو پیار ختم ہو گیا نا ان کا. وہ تو وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی, آج پانی پیا کیونکہ پیاس لگی تھی. پانی پینے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر پانی والی جگہ پر جہاں پر پانی پیا تھا وہاں پر بکریوں نے پیشاب بھی کیا اور پھینکنے بھی کی. تو بھٹائی صاحب نے یہ دیکھا
کہ ان کو اتنی پیاس لگی تھی، اتنی پیاس میں دوڑتی ہوئی جب یہ پانی کے قریب آئی، پانی پیا، پانی پینے کے بعد انہوں نے یہ کیا کیا، پیشاب بھی کر دیا، پھیلنیاں بھی کر دی۔ انہوں نے سوچا اپنے دماغ میں کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے محبت ہے، عشق ہے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ میں یہاں پر ہوں موجود اور وہ وہاں مدینے میں ہے۔ میں حج کرنے اگر وہ مکے میں مکے میں جاؤں گا حج کرنے کے لیے، اس کے بعد مدینہ جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زیارت کروں گا۔ زیارت تو یہ کر چکے تھے، زیارت تو پہلے بھی کر چکے تھے یہ پاکوں میں، ویسے بھی کیونکہ اللہ کے بزرگ تھے وہ تو زیارت کر چکے تھے، لیکن پھر بھی حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ارادہ ترک کر لیا، انہوں نے کہا کہ اب مجھے حج پر جانا نہیں ہے، حج نہیں کروں گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں، آپ تو حج پر جا رہے تھے، آپ نے ارادہ کیوں بدل دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بکریوں کی حالت جب دیکھی، اتنی پیاسی، پانی پی کر وہاں انہوں نے پیشاب کیا پانی میں، ان کی محبت پانی سے ختم ہو گئی۔ میری محبت رسول اللہ سے ہے، میں وہاں جاؤں گا، میں دیدار کرنے کے بعد ہو سکتا ہے میری بھی محبت ختم ہو جائے، تو اچھا ہے جو ان سے میری محبت قائم ہے اس وقت وہ ہمیشہ قائم رہے، اور میں وہاں پر حج کرنے نہیں جا رہا ہوں۔ یہ ہے عقیدہ، اور یہ بٹائی صاحب کی باتیں ہیں، تو روکتے ہیں اس بات کو، بہت بڑی باتیں ہیں بٹائی صاحب کی، لیکن میں بتاتا چلوں کہ جو ابھی میں اقوال بتا رہا تھا آپ کو مولا علی کے حوالے سے، تو مولا علی نے فرمایا کہ دنیا کے لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو دنیا کے طالب ہیں مگر ان کو ملتی نہیں، دنیا کے تو طالب ہیں مگر ان کو ملتی نہیں، ایک دوسرے، ایک تو وہ ہو گئے، اور دوسرے وہ جن کو ملی ہے مگر وہ بس نہیں کرتے۔ بھئی ملی بھی ہے، بہت ساری ملی ہے، ڈھیر پڑے ہوئے ہیں بھائی، خزانے کے، دولت کے، دنیا کے، ان کے پاس ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اور چاہیے، اور چاہیے، اور ملے۔ تو یہ مولا علی کی باتیں ہیں کہ جو طلبگار ہیں ان کو ملتی نہیں، طالب کو، کیونکہ وہ تقویٰ کے مالک ہے نا، اور جن کے پاس ہیں ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اور بھی ملے۔ آج کی باتیں یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں اس بلاگ کو، اور انشاءاللہ آئندہ دوسرا بلاگ لے کے آئیں گے، تو اس میں کچھ باتیں اور مولا علی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، جب تک محرم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، امام حسین علیہ السلام صلوات والسلام شہید ہوئے تھے 10 محرم کو، تو اس حوالے سے ہمیں احترام کرنا چاہیے دوسری چیزوں سے، تو اس لیے میں نے دوسرے ولاگ نہیں بنائے فی الحال، اس لیے میں اسی سلسلے میں بناتا آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر چند اقوال اور میں لے کے آؤں گا مولا علی کے، پھر چند اور باتیں کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان استاد درس کو اجازت دیجیے، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے گزارش میری اتنی ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ کمنٹ دوست میرے جو لکھتے ہیں، میرے دوست کمنٹ، وہ گڈ، نائس، یس، گڈ، نائس، اوکے، تھینک یو، یہ ایسے ہر ولاگ میں یا ہر وہ شخص ایسے کمنٹ نہ کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ آپ کو کمنٹ کرنا ہے تو آپ کو کچھ بات کر دیں، کسی بھی قسم کی، جو بھی بات آپ کے دل میں آتی ہے وہ آپ بات کر دیں تو وہ صحیح رہے گا، لیکن نائس، گڈ، یس، واہ واہ، اور ہر ولاگ میں ہر آدمی ماشاءاللہ، تھوڑا یہ عجیب لگتا ہے،
تھوڑی سی باتیں مجھے آپ کامنٹ کریں گے تو میں سمجھوں گا، میں سیکھوں گا آپ کی کامنٹ دیکھ کر، میں سیکھوں گا کہ آپ نے کہا کیا ہے۔ جو آپ کہیں گے میں اس پر ظاہری باتیں میں پڑھوں گا اور عمل کروں گا۔ تو کچھ ایسی باتیں لکھیں اور ایسے کومنٹ نہ کریں پلیز، تھینک یو۔ اور دوسری بات یہ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں دوستوں میں۔ اور جتنا میرا ویلوگ شیئر ہوگا اور اتنی ہی میرے ویوز تھوڑے زیادہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اپنی منزل پر پہنچنے والا ہوں اور آپ لوگوں کی مدد سے پہنچوں گا، اور آپ لوگ میری ہیلپ کر رہے ہو یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں تک ویلوگ کو ختم کرتے ہیں، پھر اگلے ویلوگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔